नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरत बकरा की आयत नंबर 282। अज़ीज़ सामीन, पहले अल्लाह ताला ने इसमें जिहाद का हुक्म दिया, फिर अल्लाह ने इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के राह में ख़र्च का हुक्म दिया, फिर अल्लाह ने सूद के ख़ात्मे का हुक्म दिया। अब अल्लाह मोमिनों को कर्ज़ के लिए उभार रहे हैं कि लोगों, तुम बग़ैर सूद के, बग़ैर नफ़े के अपने मुसलमानों को कर्ज़ दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले लोगो, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, जब तुम कर्ज़ का लेन देन करो, इला अजलिम मुसम्मा, एक मुकर्रर टाइम तक, मुकर्रर मुद्दत तक, फ़क्तबूहु, पस उसे लिख लिया करो। यानी हो सकता है कर्ज़ 6 माह का, 2 माह का, साल का, 10 साल का हो। बस अल्लाह फरमाते हैं जिस भी मुद्दत तक के लिए कर्ज़ दे या ले रहे हो तो बस उसे लिख लिया करो। वाल यक्तुब बैनकुम, चाहिए कि लिखे तुम्हारे दरमियान, कातिबुन, लिखने वाला, बिल अदल, अदल के साथ। यानी अब उस वक्त मदीना की बस्ती में कोई लिखने वाले इतने नहीं थे, तो कोई चंद एक जो लोग थे लिखना पढ़ना जानते थे। अब अल्लाह फरमा रहे हैं जो लिखने वाला लिखना पढ़ना जानता है तो वो अदल के साथ उनको मुकातबत कर दे, यानी लिख दे। वाला या ब कातिबुन, और ना इनकार करे कातिबुन, लिखने वाला, अन यक्तुबा, लिखने से, कमा अल्लमहुल्लाहु फल यक्तुब, जिस तरह अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है, अल्लाह ने उसे सिखाया है, उसे चाहिए कि वो ऐसे लिख दे। वाल युमलिल लिल्लज़ी, और चाहिए कि इमलाक करवाए वो शख्स, अलैहिल हक़ को, जो कर्ज़ ले रहा है। वाल यतकिल्लाह, और चाहिए कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे, अल्लाह से डरे, रब्बहु, जो उसका रब है। वाला यबख़स मिन्हु शैया, उसमें कुछ भी कमी कसर ना करे। यानी ये नहीं है वो कर्ज़ ले रहा है 50,000 या 5 लाख तो वो लिख दे 5,000, 1-2 सिफ़र के साथ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि वो इसमें कोई कमी कसर ना करे। फ़इन कान अल्लज़ी, बस अगर है वो शख्स, अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन, जो कर्ज़ ले रहा है वो यानी ना समझ है, औ ज़ईफ़न, या वो बच्चा है जिसके लिए कर्ज़ लिया जा रहा है, ओला यस्ततीउ, या वो नहीं ताकत रखता, अन युमिल्ला, के वो इमला लिखवाए, हुआ वो खुद, फल यउमुल्लिल, पास चाहिए कि इमला करवाए, वलीयुहु, उसका वली, बिल अदल, अदल के साथ, यानी लिखवाए उस ज़ईफ़ या सहीफ़न का वली लिखवाए अदल के साथ। वस्तशहिदु शहीदैनी, और गवाह कर लो 2 गवाह, मिन रिजालिकुम, अपने मर्दों में से। फ़इलम यकूना रजुलैनी, अगर ना हो 2 मर्द, फ़रजुलुन वम्रअतानी, तो 1 मर्द और 2 औरतें, मिम्मा तर्ज़ौना मिन शुहदाई, जिन्हें तुम चाहो यानी पसंद करो गवाही के तौर पर, जो ईमानदार हों, जो यानी बेहतरीन तरीके से गवाही देने वाली हों, आप लोगों को जिन पर भरोसा हो, तो उन्हें गवाही के तौर पर खड़ा करो। अन तज़िल्ला एहदहुमा, ये है कि अगर भूल जाए उनमें से एक, फ़तुज़क्किरा एहदहुमुल उख़रा, तो दूसरी उसे याद दिलाएगी। यानी औरतों का काम नहीं है कोर्ट कचहरी, बिलफ़र्ज़ इसमें कोई ऐसी पेचीदगियाँ आ जाती हैं तो औरतों का काम नहीं है कोर्ट कचहरी के वो करना। तो औरत बुज़दिल भी हो सकती है, अपने हाथ पाँव भी छोड़ सकती है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अगर उनमें से एक बुज़दिल होना शुरू करे तो दूसरी तो उसे याद दिलाएगी, अगर एक भूल जाए तो दूसरी याद दिलाएगी। वाला या बशुहदाउ, और ना इनकार करें गवाह, इज़मादू, जब भी उन्हें गवाही के लिए बुलाया जाए। वाला तसअमु, और तुम मत सुस्ती करो, अन तक्तुबू हो, उसे लिखने में, चाहे कर्ज़ छोटा हो या कर्ज़ बड़ा हो, इला अजलिही, उसे लिख लो उसकी मुकर्रर मुद्दत तक। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह है, ये यानी लिख पढ़ कर लेना ज़्यादा सही तरीका है अल्लाह के हाँ, यानी इंसाफ की बात है अल्लाह के यहाँ। व अक़वमु लिशहादती, और ज़्यादा सही तरीका है गवाही लेने का। व अदना अल्लाह तरतबु, और ये ठीक बात है कि तुम शक और शुबे से भी बचे रहोगे, कि तुम शक और शुबे से बचे रहोगे। इल्ला अन तकुना तिजारतन, यानी कि अगर जब जिसकी लिख पढ़ हो चुकी होती है तो उसके गवाह भी मौजूद होते हैं तो वो इंसान पुरसकून रहता है। अगर बिलफ़र्ज़ लिख पढ़ नहीं हुई और फिर इंसान को ये ना हो कि रातों की नींद आना भी छोड़ जाए कि पता नहीं वो मुझे कर्ज़ वापस करते हैं या नहीं। अब जब उसके पास सारे सबूत होंगे तो वो फिर सुकून से, शक से भी बचा रहेगा। अगर नहीं तो मैं ये सारा कुछ लिख पढ़ दिखा के अगले से यानी अपना पैसा वापस ले सकता हूँ।
اللہ فرماتے ہیں الا ان تکونا تجارتن، ہاں اگر ہو کاروبار حاضراتن دست بدست تدیرونہا، جیسے تم ایک دوسرے سے لیتے دیتے ہو، پیسے دیتے ہو اور اشیاء لیتے ہو، اگر دست بدست سودا ہو رہا ہے بینکم تمہارے درمیان، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو نہیں ہے تم پر گناہ، اللہ تک تو بوہا کہ تم اس کو نہ لکھو، وَأَشْهِدُوا اور گواہ کر لیا کرو اذا تبایعتم جب تم سودے کا لین دین کر رہے ہو، یعنی ایک دن پیسے جمع کروا رہے ہو اگلے دن سودا ملنا ہے، جب سودے کا لین دین کر رہے ہو تو وہاں بھی گواہ کر لو، ولا یُزَعَّرَ کاتب اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو، والا شہید اور نہ ہی گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے یعنی لکھنے والے اور گواہ کو بلاؤ گے، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ تو تم دل سے گناہ گار ہو جاؤ گے، یعنی اللہ فرماتے ہیں نہ تکلیف دو لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، بار بار بلایا جائے کہ تم نے لکھ دیا تھا اور تم گواہ تھے، آؤ اب ہماری گواہی دو، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَفْعَلُوا اگر تم ایسا انہیں ستاؤ گے، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، سبحان اللہ۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا اگر تم نہ پاؤ، کاتباً کوئی لکھنے والا، یعنی سفر میں ہو کوئی لکھنے والا نہیں ہے ساتھ، فارحان مقبوضہ تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو، رہن بالقبض یعنی کوئی چیز گروی رکھ لو، کوئی بھی وہ جو قرض لے رہا ہے اس کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ دوسرے کے پاس گروی رکھ لے پھر اس سے قرض لے لے، فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ہاں اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کر لو، آمنہ کا مطلب اعتبار کرنا، یعنی اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتبار آ جائے تو وہ ظاہر ہے اس کے پاس وہ قیمتی چیز ہے یا اس کی مالیت زیادہ ہے جس سے وہ قرض لے رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر اعتبار کر لو، فَلْيُؤْدِ الَّذِي اؤْتُمِنَ بس چاہیے کہ واپس کر دے وہ شخص، اؤْتُمِنَ جس کے پاس امانت ہو امانت رکھی گئی ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، رب جو اس کا رب ہے، یعنی بالفرض اس کی چیز مہنگی تھی، اللہ فرماتے ہیں پھر جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اگر وہ پیسے دینے آیا ہوا ہے تو وہ امانت اس کی واپس کر دے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم مت چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا جو بھی چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو وہ دل سے گناہ گار ہو جائے گا، گواہی کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، یہ گواہ جو بنے تھے تجارت پر قرض پر یہ بھی گواہی ہو سکتی ہے، دوسری گواہی یہ ہے کہ اب بنی اسرائیل کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی، گواہیاں تھیں لیکن انہوں نے کیا کیا، چھپایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو، قبلہ کی حقیقت کو، صفا مروہ کی حقیقت کو، یہ سارا کچھ انہوں نے چھپایا، اللہ فرماتے ہیں اور مت چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا جو بھی چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ پس وہ دل سے گناہ گار ہو جائے گا، کیونکہ اگلے کی زندگی ہے، بالفرض ایسی پیچیدگی میں وہ آ گئی ہے گواہی تو چھپانے سے اگلے کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس نقصان کے ساتھ وہ بھی دل سے گناہ گار ہو جائے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، بے شک للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم جو تمہارے اندر ہے، اور تخفوہ یا تم چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ اللہ تم سے اس چیز کا حساب لے گا، فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء وہ بخش دے گا جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک یعنی اللہ فرما رہے ہیں بنو اسرائیل کی قوم اگر تم نہیں مان رہے تو یہ جان لو کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اللہ ہی جسے نبوت اور چاہے رسالت دے، اللہ نے جب تمہیں دی تھی اس وقت بھی اللہ قدرت والا تھا، اب بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے 2500 سال کے بعد یہ نبوت بنو اسماعیل میں دی ہے، وہ بھی اللہ کے اختیار میں تھا اب بھی اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تم ظاہر کرو یعنی تم ظاہری طور پر ان سے مخالفت کرو جو تمہارے اندر ہے، یا تم اسے چھپا کر رکھو، بہرحال اللہ تم سے اس بات کا حساب لے گا، فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء وہ بخش دے گا جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء جسے چاہے گا عذاب دے گا، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دینے پر بھی لینے پر بھی، بے شک اب اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے اندر نبوت اتنے عرصہ رہنے کے باوجود تم لوگ آخری نبی کو نہیں مان رہے، جبکہ آخری نبی اور ان کے مومن ساتھیوں کا حال یہ ہے،
آمن الرسول ایمان لائے رسول بما انزل الیہ جو کچھ نازل ہوا اس کی طرف من ربی اس کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے کل آمن باللہ یہ سب ایمان لائے اللہ پر و ملائکاتہ اور اس کے فرشتوں پر و کتبہ اور اس کی کتابوں پر و رسولہ اور اس کے رسولوں پر لا نفرق بین احد من رسولہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں فرق کرتے اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی سبحان اللہ وقالو اور کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا واطعنا اور ہم نے اطاعت قبول کر لی غفرانہ کا ہمیں بخش دے ربنا آئے ہمارے رب و الیک المصیر اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے لا یکلف اللہ نفسا اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی بھی جان کو الا وسعہا مگر اس کی ہستی وسعت کے مطابق یعنی جو جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اللہ اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ ضرورت سے زیادہ کسی کے اوپر آزمائشوں کا بوجھ ڈال دے نہیں اللہ فرماتے ہیں ہر بندے کو میں اس کی ہستی کے مطابق ہی اس پر وزن ڈالتا ہوں لا ما کسبت یعنی اسی کے لیے ہوگا جو وہ نیک عمل کرے گا و علیہا ما اکتسبت وہ خود بھرے گا جو وہ برے عمل کرے گا یعنی ہم کسی اور کو ذمہ وار نہیں ٹھہرائیں گے ہر انسان خود اپنا اعمال نامہ خود تیار کر رہا ہے ہر بندہ اپنے اعمال نامے کا خود ذمہ دار ہوگا کیونکہ اللہ فرماتا ہے اچھائی بھی اسی پر پڑے گی اور برائی بھی اسی پر ہی ربنا اے ہمارے رب لا تو آخذنا ہمیں نہ پکڑنا انا سینا ہماری بھول چوک پر او اخطانا اور ہماری خطاؤں پر یعنی انسان سے بھول چوک بھی ہو جاتی ہے انسان خطاؤں کا پتلا ہے انسان سے لمحہ لمحہ خطائیں بھی ہو رہی ہیں تو یہ بہترین دعا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی مبعوثی کے وقت سکھا دی یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی دعا سکھا دیتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس دعا سے میرے سے مانگو اس دعا کے ذریعے سے ربنا اے ہمارے رب لا تو آخذنا ہمیں نہ پکڑنا انا سینا ہماری بھول چوک پر او اخطانا اور ہماری خطاؤں پر ہماری غلطیوں پر کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے گھڑی گھڑی اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں اور ہماری غلطیوں پر ہمیں نہ پکڑنا ربنا اے ہمارے رب والا تحمل علینا اور نہ ڈالنا ہم پر اسرن بوجھ کما جیسا کہ حملتہ تو نے ڈالا الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے ربنا اے ہمارے رب والا تو ہم ملنا اور ہم نہ ڈالنا ہم پر مالا طاقت لنا بھی جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہمارے پاس نہیں واعف عنا ہمیں معاف فرما واغفر لنا اور ہمیں بخش دے ورحمنا اور ہم پر رحم کر انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا ساتھی ہے فانصرنا پس تو ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین اس کافر قوم کے مقابلے میں جو یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے کفر کے مقابلے میں یعنی اسلام کے مقابلے میں یہ جو کفر کے اوپر اڑ گئی ہے بنی اسرائیل قوم کفر پر کھڑی ہو گئی ہے اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یہ صورت نازل شروع ہوئی تھی وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو کچھ نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور جو کچھ نازل ہوا آپ سے پہلے اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں یعنی فلاح پانے والے ہیں تو اب بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سارے واقعات بتائے اب بنی اسرائیل موجودہ نبی کے مقابلے میں کفر پر اڑ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا اور امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا اور یہ ہمارے نبی کی مبعوثی اور ان کی معزولی کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے نبی کو بہترین دعا سکھا دی کہ اس دعا کے ذریعے سے مجھ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین.